नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल क़ुरआनु शिफ़ाउल लिन्नास, कुरान हमारे लिए बेशक शिफ़ा है। हर तरह के मामले में कुरान मजीद से हमें शिफ़ा मिलती है, चाहे वो हमारा कोई फ़िज़िकल मसला हो, जिस्मानी तौर पे हम बीमार हों, रूहानी तौर पे हम बीमार हों, जज्बात में घिरे हुए हों, सोचें हमारी ऐसी हों जो हमें परेशान कर रही हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मसले में अल्लाह ताला की तरफ से हमें रहनुमाई मिलती है। जब तक हम अल्लाह ताला की दी हुई जो नेमतें हैं खुराक की शक्ल में हमारे सामने, सेहत की शक्ल में हमारे सामने, हम उनको सही तरह से समझेंगे नहीं और ना ही हम उन पर सही तरह से अमल करेंगे, तो जो इबादत करनी है और अल्लाह का बंदा बन के रहना है वो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने ख़ास तौर पे ये कंपैरिजन में देखा था कि जो कॉन्सेप्ट है कि मीट वर्सेस वेजिटेबल्स, कि आप क्या करें, खाना जो खा रहे हैं सब्जियों को कैसे शामिल करें, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का मसला ये है कि वो ज़्यादा मीट खाना पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं इससे आगे भी थोड़ी सी मज़ीद बात करूँगी, कुछ और एरियाज़ हैं जिनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि फ़ैट्स जो हेल्दी होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहली बात ये समझनी है कि हमारी जो बॉडी है और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स रखे हुए हैं उनको फ़ैट चाहिए है। फ़ैट अगर हेल्दी तरीके से हम खाते हैं और हेल्दी फ़ैट्स खाते हैं वो हमें मोटापा नहीं देते और इसके साथ साथ वो हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। और मोटापा तब आता है जब आप फ़ैट खा रहे हैं या तो उसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं, या जो जैसे फ़ैट्स खाने चाहिए वो नहीं, उसके साथ साथ आप बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स साथ ले रहे होते हैं। जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने हेल्दी फ़ैट्स लिए तो इससे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। हेल्दी फ़ैट लेने से एक तो मोटापा इंसान का जो है वो नहीं होता, बल्कि वेट लॉस की तरफ इंसान जाता है। इसके साथ साथ जो जिस्म में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पलती फूलती हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, ये ठीक होना शुरू हो जाती है। अब इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि देखें, फ़ैट्स के जो हेल्दी फ़ैट्स है ना उसके पूरे फंक्शंस को थोड़ा सा समझना होता है। ये ज़रूरत हमें क्यों होती है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमें जो कि फ़ैट सॉल्युबल हैं, और जब तक हम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ़ैट नहीं लेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स ये डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारी बॉडी का जो हार्मोनल और मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, इवन इम्यून सिस्टम होता है, उसको भी फ़ैट्स चाहिए होते हैं। इसी तरह अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देख लें, वहाँ पे भी ज़रूरत है, दिमाग को ज़रूरत है, नर्व्स को काम करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत है। हमारा आधा दिमाग जो है वो तो बना ही फ़ैट से हुआ है। अगर हम हेल्दी तरीके से फ़ैट्स लेते हैं तो ये हमारे मूड को भी बैलेंस में रखते हैं। डिमेंशिया आजकल जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, जो आगे जाकर उम्र में भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है, उससे बचाता है। इसके साथ साथ बोन्स को हेल्दी रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। फ़ैट की वजह से हमारी बॉडी जो होती है उसमें हंगर हमें बार बार महसूस होती है, बात बात पे भूख लगती है, तो हेल्दी फ़ैट्स लेने से हमें सेटिस्फाइड फीलिंग हो खाना खाने के बाद, वो भी कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप फ़ैट्स को थोड़ा सा देखें, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इतना इल्म तो हम सबको होना चाहिए ना। हम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की लाइफ को इतना एक्सप्लोर कर लेते हैं, या दुनिया में फ़ैशन और ब्रांड्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि हमारी सेहत से रिलेटेड हो तो कई दफ़ा हमें ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा हैवी डोज दे दिया, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ैट्स क्या हैं, सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जिसमें हमारे पास मक्खन आता है और ये कोकोनट ऑयल आता है। फिर मोनो अनसेचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये ऑलिव्स हैं, एवोकाडो है और मुख्तलिफ तरह के नट्स आते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जिसमें या ओमेगा 3 होगा या ओमेगा 6 होगा, और हमें ये पता है कि ओमेगा 3 हेल्दी होता है और ओमेगा 6 जो होता है वो अनहेल्दी होता है। और फिर ट्रांस फैट्स हैं, जितना हम बेकरी का खाना खाते हैं, और इसके अलावा ये फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री जो है वो ट्रांस फैट्स पे चल रही है, जो कि नहायत अनहेल्दी तरह की ये फ़ैट्स होती हैं, जो कि हमें बीमारियां, ज़बरदस्त किस्म की बीमारियां देती हैं। और बहुत सालों से ये FDA ने प्रूव किया हुआ है कि ट्रांस फैट्स को टोटल तौर पे
ریسٹورینٹ سے اور یہ جتنا ہمیں فاسٹ فوڈ ملتا ہے، بیکری آئٹم ملتے ہیں، اس سے نکالا جائے. لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پوری دنیا ابھی اس کو استعمال کر رہی ہے. اسی طرح مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ اینیملز اور پلانٹ سورسز سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتے بھی ہیں. آج کل زیادہ تر لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ کینولا آئل استعمال کر رہے ہیں. بہت عرصے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ایسا کہنا شروع کیا کہ جی دیسی گھی آپ استعمال نہ کریں، اس سے تو ہارٹ کے پرابلمز بڑھ جاتے ہیں، کینولا آئل استعمال کریں، اس کے سورسز بہت اچھے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس کو اسٹرانگ ہیٹ ملتی ہے تو وہاں سے اس کے جو کیمیکل سٹرکچر ہوتا ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کافی نقصان دہ ہوتا ہے، کافی زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کے فیٹس ہیں وہ کیا کریں، جیسے اومیگا 3 جو فیٹی ایسڈس ہماری باڈی میں جاتے ہیں، یہ انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں، ہمارے برین کو ایکٹیو بھی کرتے ہیں، پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہیلنگ، بہت ساری بیماریوں کے جو ان کے غلط اثرات ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق 90% جو امریکنز ہیں وہ ڈیفیشینٹ ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ میں. اور اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، جیسا ہمارا بھی لائف سٹائل چل رہا ہے، جس مرضی ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بھی فگرز اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوں گے. کیونکہ مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ یہ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کھاتے ہیں اور جو ایسی خوراکیں لیتے ہیں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت کم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں کرونک انفلیمیشن ہوتی ہے. کرونک انفلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے ہلکی ہلکی ہلکی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی تو آپ فوراً بیمار ہو جائیں گے، لیکن وہ چیز بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے لیے عذاب بن چکا ہوگا. سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ فیٹس جو ہیں جب ہمارے بلڈ میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ہمیں ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ والے کاربز کھائے ہوتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے، ہیلدی نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ ہم نے چینی کا استعمال زیادہ کیا ہوا ہوتا ہے. سیچوریٹڈ فیٹس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹرائیگلیسرائڈز کے لیول کو لو کرتے ہیں. ایچ ڈی ایل اگر آپ بلڈ ٹیسٹ دیکھیں نا لپڈ پروفائل میں، تو اس کو زیادہ بڑھاتے ہیں جو کہ ہیلدی ہوتا ہے اس کا بڑھنا. اور اسی طرح سے ایل ڈی ایل ایس کو کم کرتے ہیں تو انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو لیکی گٹ ہوتی ہے نا اس کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے اصل فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں خبیث قسم کے آئلز کو استعمال کرنا ہے یا طیب قسم کے آئلز کو استعمال کرنا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا جو فیٹس ہوتے ہیں ان کو کنزیوم کرنا ہے. ایک دن کی اگر سرونگ کو جیسے دیکھا جاتا ہے کہ ٹپیکل سرونگ جو فیٹ کی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل سپون آئل لے لیں، یا آپ ساتھ جیسے نٹس ہوتے ہیں ہینڈ فل آف نٹس لے لیں، اور اگر آپ فش لے لیتے ہیں یا تھوڑی سی اینیمل پروٹین ٹوائس اے ویک لے لیتے ہیں تو اٹس گڈ انف فار یو. اور آپ کے پاس ہیلدی فیٹس، گڈ فیٹس کی لسٹ ہونی چاہیے لمبی. انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ یہ کون کون سی کیٹیگریز میں ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں ان کا انڈیکیشن دیا ہوا ہے. جیسے سورہ 3 میں کیا آتا ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم. قسم اللہ تعالیٰ نے کس کی کھائی ہے؟ تین کی اور والزیتون. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں زیتون کا ذکر آتا ہے، اور زیتون کا ذکر قرآن پاک میں اور مقامات پہ بھی آتا ہے. تو آلیوز قرآن پاک میں تقریباً 6 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور آلیوز جو ہوتے ہیں یہ بہت بہترین ہوتے ہیں کینسرز میں، یعنی آپ آلیوز کو کھائیں. اور اسی طرح سے آپ آلیو آئل استعمال کرتے ہیں کولن کا کینسر، بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر، پینکریاز کا، اینڈومیٹریل. تو وہ افراد جن کو یعنی ارلی ڈائگنوسز ہے، کیونکہ جب آپ کا لیٹ ڈائگنوسز ہوتا ہے اور وہ کینسر سپریڈ کر چکا ہوتا ہے، فائدہ تو تب بھی ہوگا کیونکہ یہ سب چیزیں کھانا جو ہے بہت ہیلدی ہوتی ہیں. لیکن جیسے اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کینسر ہے تو وہ جینز میں بھی آ رہا ہوتا ہے، تو تب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہیلدی آئٹمس اپنے لیے بڑھا دیتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مثلا بلڈ ٹیسٹ کروا لیے، ایئرلی ٹیسٹ کروا لیے، میموگرافی کروا لی، لیکن اپنی ڈائٹ ویسی کی ویسی انہیلدی رکھتے ہیں. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آلیو آئل جو ہوتا ہے نا وہ اس کو ہیلدیسٹ فوڈ کہا جاتا ہے جو زمین پر ہے، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور پولیفینولز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو ہے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈارک ٹنٹڈ باٹل میں ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی وہ کیمیکل ریئیکشن جو آکسیڈیشن کا وہ نہ ہو سکے.
اچھا اولیو آئل جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی آکسیڈائز ہو جاتا ہے، جیسے اس کو آپ نے ہیٹ سے ایکسپوز کیا تو کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس کا لو اسموک پوائنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ ہیٹ سے ایکسپوز ہو گیا، اس کو کوکنگ کے لیے استعمال کیا تو بہت سارے فری ریڈیکلز نکلیں گے، ٹاکسک سبسٹینسز نکلیں گے، اور یہ پھر بہت اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں بہت سے لوگ اس کو کوکنگ میں استعمال کرتے ہیں، تو کوکنگ کے لیے آپ کو سرسوں کا تیل استعمال کرنا چاہیے، دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ہیلدی۔ لیکن ویسے اولیو آئل جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ سیلڈس کھا رہے ہیں آپ اس کے اوپر استعمال کریں، ویسے آپ اولیو آئل پی لیں، استعمال کریں، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ باقی کاموں کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم مکھن یا گھی جو ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو آفر کیا گیا تھا، خشک کھجور تھی اور ساتھ مکھن تھا، تو آپ نے ان کو اس طرح سے کھانا جو ہے پسند فرمایا تھا۔ تو یہ جو گھی یا مکھن جو ہوتا ہے یہ کون سا لینا چاہیے، جیسے دیسی گھی ہم کہتے ہیں، اس کے لیے عام ٹرم جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گراس فیڈ اینیملز، یعنی اگر آپ کہیں سے ایسے یا تو کوئی مکھن بنا ہوا لیتے ہیں، اب جیسے پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ بہت اویئرنیس ہوگی اس معاملے میں، لوگوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، یا لوگوں نے یہ جو ایگریکلچر کے مختلف گروپس ہوتے ہیں آن لائن ان کو جوائن کیا ہوا ہے، اور جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے سورسز سے جو ہے نا گھی جب آپ کو ملے تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں کولین ہوتی ہے، وائٹامن اے ہوتی ہے، اور باقی بھی بہت ساری جیسے ہیلدی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی باڈی کو امیونٹی بھی بہت زیادہ دیتی ہیں، اسٹرانگ قسم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بچاتی ہیں، ہیلدی رکھتی ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے جو نیچرل فارم آف فیٹس ہیں نا ان کو استعمال کیا جائے ادر دین، جیسے اولیو آئل ہے، سرسوں کا تیل ہے، یا مکھن ہے، گھی ہے، جو کہ نیچرل سورسز سے آ رہا ہے۔ تو اور کون سے سورسز ہیں، جیسے نٹس لیے جائیں، جس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا۔ تو نٹس کیا ہیں، یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، بہت سی ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، جیسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے، کینسر سے، برین فنکشن کو بہت اچھا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نے نٹس لینے ہیں تو ہم نے آرگینک نٹس لینے ہیں۔ آپ را لے سکتے ہیں، آپ سوک لے سکتے ہیں، ان کو ٹائٹ کنٹینرز میں، ڈارک کنٹینرز میں رکھنا ہے۔ اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو اسکن آف دا نٹس ہوتے ہیں بہت نیوٹریشیس ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے اگر وہ آرگینک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بہت سے پریزرویٹیوز، کوئی نہ کوئی ادویات اسپرے کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر ہمیں ان کو سوک کر کے پانی میں رکھنا چاہیے، اور ان کے چھلکے کو جو اتر سکتا ہے اس کو اتار دینا چاہیے۔ اگر آپ نٹس لیتے ہیں، کوئی آرگینک سورس سے آپ کو ملتا ہے اور آپ اس کو فریز بھی کر لیتے ہیں، تو 3 months تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سیڈز بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے چیا سیڈز، فلیکس سیڈز، پمکن سیڈ، نٹ ملک بنا سکتے ہیں آپ، اگر آپ اس کو جیسے دودھ میں وہ نٹ ڈالیں اور اس کو پیسٹ سی بنا استعمال کریں۔ کل اسلام آباد میں یہاں پہ ایک کانفرنس تھی لائف سٹائل میڈیسن کی، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب نے اسٹال لگایا ہوا تھا، اور وہ کیا ہے کہ ایپریکاٹ کا انہوں نے بٹر بنایا، کیسے ایپریکاٹ ہے اور ساتھ انہوں نے اس میں اسی کی گٹھلی اور اسی کا جو بھی کنٹینٹ ہے اسی کو کسی خاص طریقے سے جو بلینڈ کیا، اور جیسے اگر ہم آمنڈ بٹر کھاتے ہیں بہت لذیذ ہوتا ہے اور بہت ہیلدی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے وہ بالکل اس قدر لذیذ، کوئی اس میں چینی نہیں تھی، انہوں نے ایک میں شکر ڈالی ہوئی تھی کہ اگر کچھ لوگ زیادہ سویٹ پسند کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ ہیلدی طریقے سے ان اشیاء کو استعمال کیا جائے۔ ایووکاڈوز اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو بہت ہیلدی سورس ہیں اور بہت ہی بہترین ہیں، آپ ان کو کھائیں اور استعمال کریں، چاہے ناشتے میں لے لیں سلائس کے اوپر لگا کر، ویسے بھی کھانے میں ساتھ سیلڈ میں آپ لیں۔ کوکونٹ آئل جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے۔ اگین ان سب کی زیادہ تر کی کوالٹیز کیا ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں، اینٹی فنگل ہیں، اینٹی مائکروبیل ہیں، یہ بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں، جس میں ہارٹ ڈیزیز ہے، کینسر کے بارے میں خاص طور پہ بہت کہا جاتا ہے، اور بھی جیسے یہ سورسز سارے ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اچھا، آئل کے لیے ایک ٹرم یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں رسپیکٹ دا آئل۔ رسپیکٹ دا آئل کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نے صحیح طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا تو بہت اچھا تیل بھی جو ہوگا وہ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور ہمیں بیماریاں دینا شروع کر دے گا۔ تو ہمیں مختلف قسم کے آئلز کا اسموک پوائنٹ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے اور ہم اس کو کتنی دیر کے لیے ہیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اگر مارکیٹ سے بھی کوئی چیز کھاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیلی آئل چینج کر رہے ہیں اور بڑا ہیلدی والا لے رہے ہیں، اور کوئی بھی وہ برانڈ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن اگر اسی آئل کو وہ بار بار اس اسموک پوائنٹ پہ لے کر جا رہے ہیں اور پھر ٹھنڈا کر رہے ہیں، پھر گرم کر رہے ہیں، تو دیکھیں وہ بیماریوں کا سورس جو ہوگا نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آئلز کے بارے میں اور فیٹس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم تھوڑا سا کوئی ڈرنکس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین ڈرنک جو ہمیں لینے کے لیے کہا گیا ہے وہ پانی ہے۔
آپٹیمل قسم کی جو ہائیڈریشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تاکہ ہم ایکٹیو محسوس ہو، ہماری بیماریاں کم ہوں، ہمارے سیلز جو ہیں وہ ان کو نیوٹریشن پہنچے اور ہمارے سیلز جو باڈی سیلز ہیں وہ فنکشن کر سکے. ایون یہ موڈ مزاج کے لیے بہت اچھا ہے، میموری کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اچھا ہے. کڈنیز کے ذریعے جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے ٹاکسنز فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بیماریاں کم ہوتی ہیں، انفیکشنز کم ہوتے ہیں، ویٹ لاس جو ہے وہ اچھی طرح ہوتا ہے، انرجی لیول اچھا ہوتا ہے، نیند اچھی طرح آتی ہے، بہت ساری باڈی کی موومنٹس ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. یعنی اتنی لمبی لسٹ ہے صرف پانی پینے کی جس میں کوئی کیلوریز نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی پینے کے بجائے شگری ڈرنکس لیتے ہیں، اور یہ اس قدر کامن ہو چکی ہوئی ہیں. یعنی کہیں آپ کھانا کھائیں تو لوگ امیجن نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی ڈرنک آرڈر نہیں کیا، بلکہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہہ دیں، جیسے میرے جیسا شخص وہاں بیٹھا ہوا کہہ دے کہ آئی جسٹ نیڈ واٹر، تو اتنا ترس کھانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھیں گے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی. یہ جو ڈرنکس ہوتی ہیں نہایت انہیلدی ہوتی ہیں. ایون جو ہم جوسز پیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بیٹر آلٹرنیٹیو ہو جاتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی آپ بہت پریشرائز کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے فریش جوس دے دیں. لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ فائبر بھی بریک اپ ہو جاتا ہے، شوگر کا بھی نیچر چینج ہو جاتا ہے، تو وہ بھی بہت ہیلدی نہیں رہتے. اور میں نے کسی ایکسپرٹ کا ایک دفعہ ایک ریویو پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایون فریش جوس بھی کوئی پیتے ہیں تو آپ کی امیونٹی جو ہے وہ 3 to 4 آورس کے لیے نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ جس فارم میں وہ پھل پریزنٹ ہوتا ہے باڈی کو، اس کو ٹیکل کرنے میں اس کا بہت سارا وقت، انرجی اور صلاحیت لگ جاتی ہے. تو شگری ڈرنکس جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ہم نے اتنے کمرشل دیکھے ہیں کہ ہم برین واش ہو چکے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں نے باربیکیو کے ساتھ کوئی فزی ڈرنک نہ لی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا. برگر، پیزا، ہر چیز کے ساتھ ایک فزی ڈرنک آتی ہے اور پھر جو اس کا مزہ دکھایا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 184,000 ڈیتھس ہو رہی ہیں ڈائبٹیز، کینسر اور ہارٹ ڈیزیز سے. زیادہ تر جو رسپانسبلٹی ہے وہ شگری ڈرنکس کو دی جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو جتنے یہ سویٹنڈ بیوریجز ہوتے ہیں یہ ہمارے کڈنی کو فیل کر رہے ہیں، بلڈ پریشر دے رہے ہیں، ڈائبٹیز، شوگر کی بیماری دے رہے ہیں، فیٹی لیور دے رہے ہیں، ہارٹ ڈیزیزز دے رہے ہیں. اکثر ہاسپٹل میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ داخل ہوتا ہے تو جب ان کو کہا جائے کہ آپ ان کو شروع میں تھوڑا سا جوس پلائیں تو وہ جوس کے لیے بازار سے یہ کمرشل ڈرنکس لاتے ہیں جس میں جوس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں صرف چینی ہوتی ہے بھرپور طریقے سے، اور ساتھ اس میں انہوں نے پانی اور پریزرویٹیوز اور سب کچھ ڈالا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے لوکل اتنی ایسی ڈرنکس ملتی ہیں، کوئی جیسے فزی ڈرنکس ہیں، پھر جوسز ہیں جو یہ سب بیکار ہیں. یہ سب شگری ڈرنکس ہیں جو کہ ہمیں بیماریاں دے رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پھر یہ پاؤڈر کی شکل میں جوسز مل رہے ہیں، وہ آپ بنا لیں. پھر روح افزا، تو آپ دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے اگر ہم نے روح افزا نہیں پیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں پیا، جبکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہوتی، چاہے وہ روح افزا ہو یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی اور ریڈ کوئی بھی جو یہ اس طرح کا شربت ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے اس کا برانڈ ہو. تو ہمیں حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ والی جوسز اور یہ نہیں لینے، کیونکہ یہ بہت انسان کو بیماریوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ اگر کوئی بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہو اور بہت زیادہ لگے کہ اس کو کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو بہت بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ مثلاً اگر کوئی رنگ برنگی پی رہے ہیں تو اس کے بجائے ذرا کلیئر والی ڈرنک پہ آ جائیں جو فزی ہے. پھر کلیئر والی ڈرنک سے آپ اپنے آپ کو چند ہفتوں کا جیسے ایک قسم کا گیپ دے کر اب آپ جوسز پہ آ جائیں، پھر وہاں سے فریش جوس پہ آ جائیں، پھر لیمنیڈ پہ، اس پہ، پھر سادے پانی پہ آ جائیں. لیکن دیکھیں کبھی کبھار آپ کو پینا ہو تو لسی آپ پی سکتے ہیں، وہ بہت ایک ہیلدی ڈرنک ہے. ستو پی سکتے ہیں. تو اس طرح کی ڈرنکس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں نا کہ ہم لیں. اور پانی کے لیے بھی جو پسندیدہ ہے وہ فلٹرڈ واٹر ہے جس کو پسند کیا گیا. پھر آپ دیکھیں ہمیں سنت میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 گھونٹوں میں پیا جائے، سانسوں میں پیا جائے، اس میں پھونک نہ ماری جائے. اس کو بہت ہیلدی کہا گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ استعمال کیا جائے. پھر ہمیں یہ اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ ہم کسی بھی کنٹینر کو ڈائریکٹلی منہ لگا کے پانی پئیں اس کو، بلکہ گلاس یا کسی اور اس میں برتن میں ڈال کے پھر اسے پینا چاہیے، اللہ کا نام لے کے پینا چاہیے. پھر اسی طرح سے اپنے لیفٹ ہینڈ نہیں رائٹ ہینڈ سے پانی پینا چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے. اور کھانے کے لیے بھی ایک پرنسپل ہے کہ کھانا کھانے سے یا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں یا اس کے ساتھ آپ کھانا کھا چکے ہوں تو اس کے بعد تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے بعد پئیں، درمیان میں نہ پئیں. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ضرورت پڑتی ہے درمیان میں پینے کی، اس کا مطلب ہے وہ بہت تیز کھانا کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ آرام سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارے جو سلائیوا ہوتا ہے وہ ہی اتنا ہوتا ہے جو ہمیں
آرام سے کھانے کو ہیلپ کر دیتا ہے ڈائجسٹ ہونے میں. اور ادروائز یہ کہ دن میں پانی پینا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا. میں نے تو خیر اس کو نمازوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں تو ہر نماز کے ساتھ اگر 2 گلاس ہم ایسوسیٹ کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ 10 گلاس تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر درمیان میں آپ 2-3 گلاس اور پی لیں تو آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اکٹھا بہت زیادہ پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے پانی پینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑے تھوڑے سپس لیتے رہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. اس سے آپ کو بہت زیادہ وہ واش روم جانے کی جو ارج ہوتی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, کیونکہ تھوڑا تھوڑا پانی جاتا ہے وہ اندر جا کے باڈی میں اپنا رول بھی پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بہت ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگ اس میں ڈی ٹاکس کے لیے کچھ ڈال دیتے ہیں, منٹ یا کچھ لیوز ڈال دیتے ہیں, کیوکمبر. کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے خاص فائدہ نہیں ہوتا. اٹس آل اپ ٹو یو. آپ کو اس کا فلیور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کا نیچرل طریقے سے, تو اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ پانی جو ہوتا ہے نا اس سے زندگی ہوتی ہے, اور پانی کو پینا چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکے. اسی طرح پانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر زمزم بھی آ جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. الکلائن اس کا نیچر ہے تو, اور اس میں کچھ ایلیمنٹس یا ٹریس ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی بڑی اسٹرانگ ہیلنگ پاور ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ وہ پانی ہے جو ہمارے لیے بہت بابرکت ہے. پھر ایک اور ڈرنک ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے نبیز کے نام سے, جس میں طریقہ یہی ہوتا تھا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کھجور استعمال کرتے تھے یا کشمش استعمال کرتے تھے, اور وہ بھگو دی جاتی تھی, اور صبح کو جیسے وہ جو پانی تھا اس کا وہ پی لی جاتی تھی. تو نبیز جو ہے نا یہ بہت پیاس بھی بجھاتی ہے اور آپ کو بہت ہیلدی رکھتی ہے. تو اگر آپ یہ رات کو بھگو دیں, اور لوگ رمضان میں بہت زیادہ لیتے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. پھر آپ یخنی پی سکتے ہیں. یخنی جو ہے وہ بہت پسندیدہ ہے. ایک حدیث سے اسی طرح سے ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر جو تھے ان کو کہا تھا کہ ایک میرے لیے اس طرح سے یخنی تیار کرو, براث تیار کرو, اور پھر اس پہ دعوت بھی دی تھی. اس پہ کہا تھا پانی ڈالو تاکہ یہ براث بن جائے. یہ جو یخنی ہوتی ہے اس میں بہت نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں اور یہ بہت ہیلنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. میں یہاں پر جو میں نے پڑھا ہے اپنے ایک کورس میں, اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے امیونٹی, اٹس این امیونٹی بوسٹر. بہت سے پیرنٹس جب اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی ٹونک دینا چاہتے ہیں تو اس کی بجائے میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ یخنی پلائیں, اور وہ یہ کہ دیسی مرغی کی آپ یخنی نکال لیں, اس کو اچھی طرح پکنے دیں ہلکی آنچ پہ. پھر بعد میں اس میں ثابت گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں, اور ثابت پیاز, ٹماٹر, اور جو ادرک لہسن میں سے جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ ڈال کے پھر آپ اس کو نکال لیں, اور اس کے نا چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لیں. اور پھر آپ ایوری ڈے بچوں کو بھی دیں, چاہے 2 چمچ 4 چمچ کھانا جو وہ کھا رہے ہیں اس میں ڈال دیں, خود بھی لیں. جیسے ہم ٹونک استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو استعمال کیا جائے تو اٹس ایکسٹریملی ہیلدی.